अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 36। जी पिछले एपिसोड वहां पे खत्म हुई जहां पे आपने देखा कि AR पाशा जो कि प्लान कर चुका था दीमत के साथ कि वो गुमराह करेगा 6 माह पहले, वो एक शायद मुसीबत को जिसको तुर्की में लाया था उसे वापस कैसे वो भेजे। तो बताया गया था दीमत की तरफ से कि उसकी वो अट्रैक्शन खत्म कर दो जिसकी वजह से वो है तुर्की में। तो AR पाशा ने कुछ ऐसा ही किया। उसकी अट्रैक्शन थी उसका शौहर को कैसे खत्म किया जाए। तो दीमत साहिबा ने कहा था कि गुमराह कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दो, औरत ऐसी हालत में छोड़ जाती है। और कल की एपिसोड में आपने देखा कि ऐसा हो चुका है। और अब हया क्या करने वाली है, आइए जानते हैं। हॉले उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी बताए बगैर मुसलसल बेआवाज रोती और अपना सामान पैक कर रही थी। ना ब्योकदा ना लंदन, उसे अपना आखिरी महीना पाकिस्तान में गुजारना था और फिर जुलाई में 2 दिन के लिए वो आकर क्लियरेंस करवा लेगी। उसका यही फैसला था। उसे फ्लाइट रात को मिली थी और तब तक हर मरहले पे हॉले ने उसकी बहुत मदद की थी। सेबांजी को ऐसे छोड़ेगी उसने कभी सोचा ही नहीं था। सब कुछ अधूरा रह गया था। डीजे को जो शख्स गुड मॉर्निंग का जवाब दिया करता था वो लड़का भी नहीं मिला था। अधूरी यादें और पूरे दुख। उसने अब्बा को मुख्तसर सा बताकर फोन ऑफ कर दिया था। वो वाकई बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे अब बस जल्द से जल्द वहां से निकलना था। एयरपोर्ट पे भी वो बहुत परेशान और चिड़चिड़ी सी हो रही थी। जब ऑफिसर ने उसे लैपटॉप हैंडी केयर में रखने को कहा तो वो बज़िद हो गई कि नहीं, मुझे इतना भारी हैंडी केयर नहीं उठाना। और बस ये उसका डीजे को एक आखिरी खराज था। शायद डीजे ने भी तो यही किया था। और जब फ्लाइट ने इस्तांबुल से टेक ऑफ कर लिया और मरमरा उनके कदमों तले आ गया तो उसके दिल को जरा सा सुकून मिला कि बिलाखिर वो अपने घर वापस जा रही थी। और बस बहुत हो गया एडवेंचर, बहुत हो गए पजल। और फिर वो अचानक चौंकी। पजल? और फिर उसने जल्दी से पर्स खोला। मखमली स्याह डिब्बी अंदर महफूज पड़ी थी। वो सारा दिन इतनी परेशान रही थी कि भूल ही गई थी उस डिब्बी को देखना। जाने उसमें क्या था। धड़कते हुए दिल के साथ उसने एक हाथ में डिब्बी पकड़कर दूसरे हाथ से उसका ढक्कन खोला। अब अंदर क्या था यह हम नहीं जानते क्योंकि सीन हो चुका है खत्म। और यहां पे चैप्टर 8 भी हो चुका है खत्म। बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ और चैप्टर 9 उसी सीन से स्टार्ट होता है। धड़कते दिल के साथ उसने एक हाथ में डिब्बी पकड़कर दूसरे हाथ से उसका ढक्कन खोला तो अंदर स्याह मखमल पे एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव रखी हुई थी। उसने फ्लैश ड्राइव उठाकर खोली और ड्राइव का सिल्वर USB प्लग चमक रहा था। और हया ने ढक्कन बंद किया और अजनबी से उलट पलट करके उसे देखा। उंगली के 2 पोरों बराबर नन्ही सी ड्राइव का कवर स्याह था, लेकिन वहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। और फिर वो सोचने लगी कि इसमें क्या हो सकता है भला। तस्वीर, डॉक्यूमेंट्स, किताबें, क्या? वो नहीं जानती थी कि उसकी मेमोरी कितनी है क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं था। लेकिन यह तो वाज़ेह था कि इसमें दुनिया जहान की चीजें समा सकती थी। अंदर जो भी था वो तभी खुलता जब वो उसे कंप्यूटर से जोड़ती हो। और कंप्यूटर, ओह खुदाया, डीजे को खराश देते हुए लैपटॉप अपने पास नहीं रख सकी थी। और अब इसमें जो भी था वो उसे घर पहुंचकर ही देख सकती थी। उसने फ्लैश ड्राइव वापस डिब्बिया में डाली और एहतियात से पर्स के अंदरूनी खाने में रख दी। उसे लगा था कि यह कीमती चीज थी और उसे इसकी हिफाजत करनी थी। हया ने सर सीट की पुश से टिका दिया और जलती आंखें बंद कर ली।
صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلہ اور یہ تیاری اس سب نے تو اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تھکان، ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جیہان نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تمام واقعات امڑ امڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے، اور بے اعتباری کا تو دکھ زیادہ بڑا تھا۔ یا خود کو جیہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف، وہ فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ البتہ ایک بات طے تھی کہ اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسے ترکی اب بھی اتنا ہی پسند تھا، لیکن ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے واقعی خوف آنے لگا تھا، اور وہ سوچنے لگی کہ ہاں بس بہت ہو گیا ایڈونچرز، اس نے ہار مان لی تھی۔ وہ جیہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی چلی آئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہی صحیح تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور جیہان کے لیے بھی شاید یہی درست تھا۔ کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے اب بلیک میل تو نہیں کر سکے گا نا۔ جیہان سکندر سے شدید ناراضگی کے باوجود بھی لاشعوری طور پر اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا، اور پھر فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو تو آنے سے اس نے منع کر دیا تھا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا۔ سردرد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو بس سحر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر تو فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھی اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی، اور وہ بہت خوش تھی۔ اماں، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر، تحفظ، امان، اس کے آنسو امٹ امٹ کر آ رہے تھے۔ بیٹا، سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا انہوں نے۔ خیر، میں نے جیہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہوگا۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہی سبانجی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت، اور فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہیں تمہارے لیے۔ اور پھر ذرا چونکی، ارے تمہیں تو بخار ہے۔ جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں شاید انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ارے نہیں، بس وہ سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پہلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا، تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا۔ اب بھی اسے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جیہان کو کھویا تھا، اسی جگہ استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی جسے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ اب شام میں جب وہ عصر پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی، اور وہ چونک کر مڑی اور پھر مسکرا دی۔ تایا ابا، وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے بیٹا، یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس تایا ابا، ایگزامز ختم ہو گئے تھے نا، اور آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا۔ میں نے سوچا کہ اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، اور پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے کے لیے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت دی، جو شاید اب اسے بہت سی جگہوں پہ دینی تھی۔ ہاں، یہ تو بہت اچھا کیا۔ خیر، ابا کدھر ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا مجھے ان سے۔
ابا پتہ نہیں، آفس میں ہی ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہے۔ اچھا چلو میں کال کر لیتا ہوں، وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنے مخصوص مسکراتے ہوئے انداز میں ملی اور ارم بھی کمرے میں تھی اور اسے دیکھ کر تو ذرا سی حیران ہوئی۔ خیر اچھا ہی کیا تم نے، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر لو گی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی؟ 1-1.5 ہفتے تک ہی ہے، ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں نا، اور ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہے۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی اور وہ زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھ سکی اور پھر باہر آ گئی۔ سونیا اس وقت کچن میں ہی تھی اور اس سے اپنی فطری خوش خلق انداز میں ملی۔ اس نے اسے بیٹھنے کو کہا لیکن وہ نہیں بیٹھی۔ پاکستان اور خاندان والے، وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی کے وہ 4 ماہ شاید کسی سترنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اب اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بگی سیاحوں کو لیے جا رہی تھی، ادالار کی سب سے شاہانہ سواری، لیکن شاید اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی اور اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی اور ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی۔ عبد الرحمن تمہاری کافی۔ اور عبد الرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ روئی روئی سبز آنکھیں، اور اس کے دیکھنے پہ تو اس نے نگاہیں ہی جھکا دیں۔ اس کا مطلب تھا کہ آنے اسے مطلع کر چکی تھیں اور وہ دکھی تھی۔ اور پھر وہ کہنے لگا، میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گی۔ وہ اپنے اصلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے اور اس سے بڑی خوشی تو ان کے لیے کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کرو گی، لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ اور عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ ادالار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ اور وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے؟ کیا وہ واقعی باہر جا کر ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو نا کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی، اور ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ اور عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبد الرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے سے آگے غائب ہو گئی۔ اور پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟
اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہار گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ دراصل جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے نا تو وہ اتنی خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں اطراف سے اسے ڈھانپ بھی دیا تھا، لیکن عبد الرحمن پھر بھی جان گیا تھا۔ اور بہاریں ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی اور پھر سے عبد الرحمن پاشا نے اسے پکارا، بہار گل۔ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکل آئی اور اسے اپنے طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی بھی اٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ اور وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے ان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی اور خاموشی رہی۔ اے آر پاشا نے اس سے پوچھا، کچھ بولو گی نہیں؟ اور بہاریں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہار گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہر عبد الرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا پھر شاید پریشان تھا۔ اور پھر بہار گل کی آواز آئی، میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بہاریں نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس کے ساتھ عبد الرحمن کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا اور اس نے دھیرے سے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی نا تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کیا کرتی تھی۔ اور وہ چونکا، وہ چلی گئی ہے۔ اور بہاریں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت تھی۔ چلی گئی؟ کہاں؟ اپنے ملک واپس۔ لیکن کیوں؟ اس نے تو بتایا بھی نہیں، اور میرا نیکلس بھی نہیں خریدا۔ میں اسے فون کروں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ سختی سے بولا تو بہاریں کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی۔ اور اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ اداسی اتر آئی اور وہ انہی سخت تنبیہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اور چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود بخود ہی سنائی دے گیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت بھی کرنے لگی، یہ تمہارا خود بخود نہ سمجھتا ہوں میں اچھی طرح سے۔ اسے گھور کر اب وہ واپس باہر ہی دیکھنے لگا تھا اور بہاریں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا۔ اور پھر اس نے اسے پکارا اس کے نام سے، عبد الرحمن۔ بہاریں، میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اور میں تو تم سے ایک قربانی ہی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں، وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ عدالار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔
وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے عائشے اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے. اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے اور پلیز تم نہ رو گی نہ ہی شور ڈالو گی اور نہ ہی مجھے تنگ کرو گی. تم ادالار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی, سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک اور سرد انداز میں کہتا گیا اور بہارے کا تو چہرہ بجھتا ہی چلا گیا. اور پھر یار پاشا نے اس کے سامنے کچھ رکھا اور کہا, یہ رہا تمہارا پاسپورٹ. اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی اور بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا اور اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی. لیکن عبد الرحمن, ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم, سنا تم نے؟ اور اب بہارے کا سر مزید جھک گیا. وہ پسمردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی اور ایک جگہ تو وہ ٹھہر ہی گئی. وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی نہ ہی دوسری تفصیلات کو, وہ صرف ان 2 حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے ہوئے تھے, حنا کریم. یہ نام کس کا تھا؟ عبد الرحمن, غلطی ہو گیا, دیکھو میرا نام غلط لکھ دیا ہے. حنا کریم, یہ تو میرا نام نہیں ہے نا؟ اور وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی. اور عبد الرحمن پاشا نے اس سے کہا, اب سے یہی تمہارا نام ہے. اور بہارے حیرت زدہ رہ گئی. کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو, سے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور ہاں, ایک آخری بات. وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ انداز میں بولا, میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. سفید محل, ادالار, ترکی, اپنا نام, شناخت. بہارے گل ہر چیز چھوڑ سکتی تھی, لیکن اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی. اور وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی. تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ نہیں, اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی. لیکن ہم تمہیں ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا, تمہیں میری ضرورت ہے. اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی. اوہ کم آن, مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر کو نکل گیا. اور بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی, جیسے مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے, ہر جیسے دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے. آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے رخساروں پہ گرنے لگے تھے. عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی, تبھی تو اس نے اس سے وہ وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی. چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے, لیکن بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی. اس نے اپنی کمر سے بندھے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا, اور پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی. اور پھر چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے پھر سے اسے ڈھک دیا. وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی, ہولے ہولے رونے لگی. سب کچھ چھوڑ سکتی تھی لیکن عبد الرحمن کو نہیں, تو پھر اب کیوں؟ اور آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے. اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے, مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی, بھیگی آنسو سے لدی.
اور عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن سی بیٹھی اور بے آواز روتی دکھائی دی تھی، اور وہ شاید اس سے زیادہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر آ گیا اور پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کا تو اپنا دل بھی بہت دکھی تھا، ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سے اتنی سختی اور سرد مہری سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ان کی روانگی آسان بنا سکے، اس کی ایک کوشش تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے، اور پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ سب آسان نہیں ہوگا، لیکن عائشہ سنبھال لے گی اسے۔ اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، لیکن خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گی۔ وہ ان کا کبھی نہیں تھا اور وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا، وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے۔ دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی اور فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر اور مکمل فیملی۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آنے تو صبح سے تیاری میں لگی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی، سو اسے اب اپنی تیاری مکمل کرنی تھی۔ رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب انہیں یہ پتا چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں اب نکالنی شروع کر دی۔ وہ ان سب کو ایک جیولری باکس میں ڈال رہی تھی۔ سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی اتار کر رکھی۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو اسے عبد الرحمن نے اس کی سالگرہ پہ تحفے میں دی تھی، اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ اور جواب میں اس نے عبد الرحمن کو اپنی سالگرہ پہ کیا دیا تھا؟ اس نے اپنی جیولری باکس کی سب سے آخری اور چھوٹی سی دراز کھولی۔ وہ خالی تھی۔ کبھی اس میں وہ شے تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دے دی تھی، لیکن اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عائشہ نے آزردگی سے سر جھٹکا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات پر آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ سوچنے لگی کہ نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا۔ اور اس نے خود کو تسلی دی۔ لیکن یہاں عائشہ
غلط تھی۔ کیا وہ واقعی جانتا تھا کہ عائشہ کیا سوچتی ہے، یا پھر اس کے لیے کیا سوچتی ہے؟ یہ یہاں تو نہیں ہم جانتے، کیونکہ سین ہو چکا ہے ختم۔